ज़रमीना की आवाज़ हलक में अटकी। सर, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द इलाज ना हुआ तो वो मज़ीद बोल ना सकी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सरदार आदम शाह ने अपनी कुर्सी की पुश्त पर सर रखकर एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेहिसी छाई हुई थी। वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन होने के साथ साथ सियासत में भी चमकता हुआ सितारा था। उसकी पर्सनैलिटी में इस कदर रौब था कि बड़े बड़े भी उसके सामने खामोश हो जाते थे। जब वो बात करता था तो सिर्फ उसी को ही सुना जाता था। ज़मीना, जो कि एक गरीब और बीमार बाप की बेटी थी, और उसके बाबा ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च कर दी, और अब वो खुद कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और उसकी माँ भी इसी मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से चल बसी थी। वो अपने बाबा को नहीं खोना चाहती थी। कुछ महीने पहले ही अपनी काबिलियत के बलबूते पर अब उसी शहर की सबसे बड़ी कंपनी में जा मिली थी। इसकी ड्रेसिंग और उसकी नकाब की वजह से सब उसे नापसंद करते थे, मगर उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वो सरदार आदम शाह के ऑफिस में थी ताकि उनसे लोन ले सके, और उनके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ज़रमीने, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो कि कर्ज ऐसे ही नहीं मिल जाता। तुम्हारे पास जमानत के लिए कुछ है? ज़रमीने की आंखों में मजीद बेबसी आ गई थी। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैं काम करके वापस कर दूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, सरदार आदम शाह ने दो टोक अल्फाज में कहा, और ज़मीना का दिल बैठ गया था और उसने हिम्मत हार कर सर झुका लिया था। फिर क्या करूं? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। सरदार आदम शाह ने झुककर अपनी मेज पर पड़ी फाइल को खोला और उस पर नजर डाली। मैं तुम्हारी फाइल देख रहा था। तुम बहुत ज़हीन लड़की हो, और तुम्हारे वालिद ने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन ये सुनकर तो ज़रमीने को थोड़ी उम्मीद हुई। उसे लगा कि शायद अब कुछ हो सकता है। उसने भी बेबसी के साथ कहा था, मैं जानती हूँ सर, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब ये सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सरदार आदम शाह ने उसके अल्फाज पर मुस्कुरा कर सर हिलाया था। फ़ायदा है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारे वालिद भी बच जाएंगे और तुम्हें ये कर्ज भी वापस नहीं करना पड़ेगा। ज़रमीनी का दिल जोर से धड़का था और उसने सिसकते हुए सरदार आदम शाह की तरफ देखा। कौन सा रास्ता? खामोश होकर उसने पूछा। सरदार आदम शाह ने अपनी जगह से उठे थे और ज़रमीने के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने धीमी और पुरएतमाद लहजे में कहा, यह एक ऐसा फैसला है जो तुम्हें सिर्फ अपने वालिद की सेहत की खातिर करना पड़ेगा। उन्होंने उसके सामने एक ब्लैंक चेक रखा था। वो सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी थी। और सर, इस सब का क्या मकसद है? उसने कांपते हुए लहजे में सवाल किया था। दिल था कि सीने से बाहर निकलने को तैयार था। सरदार आदम शाह ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे वालिद की जिंदगी बच जाएगी अगर तुम एक मुआहदे पर दस्तखत कर दो तो। किस तरह का मुआहदा? मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम मेरे एक वारिस को जन्म दोगी। ये कोई रवायती शादी नहीं होगी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक ही मकसद होगा। वो सरदार आदम शाह की जानिब देख कर हकी बकी रह गई थी, और सरदार आदम शाह की बात सुनकर तो ज़रमीनी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, और उसने अपने कांपते हाथों से मेज पर पड़ी फाइल को उठाया और सरदार आदम शाह की तरफ देखा। उसे देखे हैरानगी हो रही थी। ये सौदेबाजी है, आप मेरे बाप की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसने गुस्से से कहा, मैं ये सब किसी भी सूरत नहीं करूँगी। मैं इतनी मजबूर नहीं हूँ कि मैं अपने ज़मीर को बेच दूँ। वो उसे बता कर ललकार कर जाने लगी थी। सरदार आदम शाह का चेहरा सत पड़ गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। 28 साल वो मर्द खामोशी से उसके रद्द अमल को देख रहा था, जैसे उसे यही उम्मीद हो कि वो इनकार नहीं करेगी। ज़रमीनी ने कांपते हाथों से फाइल को झटक दिया था और गुस्से से वापस मुड़ने लगी। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी और उसकी जानिब देखते हुए वो हंकार पड़ी थी। सरदार आदम शाह ने मुस्कुरा कर, जब वक्त आएगा तो तुम्हारी ये खुददारी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। वो दिल ही दिल में मचला था कि उसे पता था कि ये लड़की घुटने टेक देगी। ज़रमीनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी और दफ्तर से बाहर निकल गई। जैसे वो बाहर निकली, उसे लगा कि जैसे उसके कंधों पर एक भारी बोझ आ गया है। वो सीधी अपने बाप के पास अस्पताल गई थी और उसके बाप वैसे ही अस्पताल के बेड पर पड़ा था।
وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو زرمینے کی رنگ آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی یہ تو وہ خود بھی جانتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کچھ کر کے بھی کیا کرتی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد اس کے باپ کی حالت مزید خراب ہوگی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر جلد ہی سرجری نہ ہوئی تو ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ زرمینے کا دل بے بسی اور خوف سے ڈوبنے لگا۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دوست سے مدد مانگی، لیکن کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے باپ کے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ بے جان اور پیرا لگ رہا تھا۔ اس لمحے زرمینے کو سردار آدم شاہ کی بات یاد آ گئی اور اس کی خودداری اس وقت اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چلا چلا کر روئے، لیکن اس کی حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور سردار آدم شاہ کا نمبر ملایا، اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی عزت اور خودداری کا جنازہ نکل رہا تھا۔ ایک لمبی گھنٹی کے بعد سردار آدم شاہ نے کال اٹھائی۔ زرمینے کی آواز میں بے بسی اور ٹوٹا پن تھا۔ ہیلو سر، میں زرمینے ہوں، اس نے کال کی تھی۔ ارے زرمینے، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا کہ یہ کیا اب آپ اس کانٹریکٹ کے لیے راضی ہیں؟ وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتا ہوا اسے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ جی سر، میں اس کانٹریکٹ کے لیے راضی ہوں۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کہاں آنا ہے۔ اس نے کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، یہ وہ صرف وہی جانتی تھی یا پھر اس کا رب جانتا تھا۔ ارے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے اپنی لوکیشن بتا دیں، میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اسپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے موبائل کاٹ دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ واٹس ایپ پر اسے زرمینے کی لوکیشن موصول ہوئی تھی، جو کہ شہر کا سب سے سستا ہسپتال تھا، اور اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، غریب بے بس عورتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے لگا تھا اور نکلنے کو تیار تھا۔ آپ کو اس قدر اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے تھے، اور جو کہ سردار آدم شاہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ اس نے اپنے لب پیچ لیے تھے اور اسے تو مجھے اب آپ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، میں آپ کو وارث دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کے بغیر میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں قائم کر سکتی۔ اس نے گاڑی کو بے ساختہ ہی بریک لگائی تھی اور حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یعنی سردار آدم شاہ آپ سے نکاح کروں؟ آپ میری برابری نہیں کر سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے معاف کیجیے گا سر، آپ مجھ سے بچہ پیدا کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن نام دینے کے لیے نہیں۔ بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا تھا، اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے یہیں پر اتار دیں، ڈراپ کر دیں، میں واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کے بغیر تو میں آپ کی کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر وہ اس کی اتنی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوگی تھی تو سردار آدم شاہ سے بھی یہی چاہتی تھی، پہلے ہم دونوں بیٹھ کر کانٹریکٹ فائنل کر لیں۔ سردار آدم شاہ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنی حویلی آ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دوستوں کا اور مولوی کا بندوبست کر دیا تھا۔ یار تجھے کیا ضرورت تھی اس جھنجٹ میں پڑنے کی؟ میں خود نہیں جانتا، لیکن اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تجھے اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی ہونے لگی ہے اور وہ تیزی سے تیری دادی جان کو پتہ چل گیا تو؟ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، مگر ابھی تک اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے مردوں کی ذات سے شدید نفرت ہوئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سردار آدم شاہ کا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے کمرے کی جانب اندر داخل ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ پر نیند دراز کیے ہوئے تھا اور اس نے آنکھیں مانگی تو اس لڑکی کو دیکھا جو کہ وہاں پر ایک بت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بنوانا پڑے گا؟
اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی اور مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں یہاں پر تمہارے نہرے اٹھانے کے لیے نہیں، تمہیں نہیں لے کے آیا۔ جو تمہارا جو مقصد تھا میں نے وہ تمہیں بتا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کیا وہ اس حد تک ظالم تھا کہ اسے اس لڑکی کا چہرہ بھی دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ صبح جب سردار آدم شاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے صوفے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر تک پھیلے ہوئے تھے اور اس نے بازو کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا تھا اور پرسکون انداز میں لڑکی کو ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا محترمہ کہ مجھے ڈرامے لگانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کی رقم ٹرانسفر کی جا چکی ہے۔ باقی کے پیسے جب آپ مجھے بولیں گی تو میں آپ کو بھیج دوں گا، اور فکر مت کریں، پوری لائف میں بھی جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ بے فکر رہے میرے پاس آ سکتی ہیں۔ جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اسی دن میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ سردار آدم شاہ جو کہ ایک بہت ہی نہایت اور بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس کی دادی جان چاہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے شادی ہو جائے، اور وہ اس کا سردار آدم شاہ کی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی عورت سے محبت کی تھی، اور اس عورت کو دل و جان سے چاہا تھا، پر اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ لیکن آخر میں اس عورت نے سوچا ہی نہیں تھا اور دھوکہ دے دیا تھا۔ انہیں عورت ذات کے نام سے ہی نفرت تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ ساری عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور اس پر یقین کرنا مردوں کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب ان کی دادی جان کی ضد بھی بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، اگر تم نے شادی نہ کی، مجھے اس حویلی کو وارث نہ دیا تو میں تمہیں اپنا مرا ہوا منہ دیکھنے کو بھی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ اس بات کے لیے بہت پھنس چکا تھا۔ اس کے دوست نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم شادی نہ کرو، بیوی کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کسی کے ساتھ جھوٹ کنٹریکٹ کر لو اور اپنا وارث پیدا کر لو۔ زمینیں جو کہ ان کے آفس میں 3 مہینوں سے کام کر رہی تھی، بہت مجبور اور بے بس تھی، جس کو دیکھ کر تو جس کے کام کے ساتھ ساتھ پیسوں کی ضرورت بھی تھی، اور اب جب اس کے بابا کے علاج کے پیسے کے لیے ایک بڑی رقم چاہیے تھی تو سردار آدم شاہ نے اس کی زندگی میں خاصی رقم بھر دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی مدد کی تھی، اور اپنے مطلبہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب آپ کو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا فائدہ؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں سردار آدم شاہ نے اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی۔ وہاں کیا کچھ نہیں تھا، بے بسی تھی، غصہ تھا، دکھ تھا، نفرت تھی، اور اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا۔ مجھے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ کا کام مکمل ہو گیا تو میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ جہاں تک تمہارے بابا کے علاج کا سوال ہے تو وہ ہسپتال میں شروع ہو گیا ہے، میں ان کا خود سے خیال رکھوں گا۔ اپنے گارڈ سے کہہ دیا ہے کہ ان کو 1 مہینے ہسپتال میں شفٹ کروا دیا جائے، اور اس کے بابا کا آپریشن ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے فی الحال اپنے بابا کے پاس جانے دیں، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد خاموشی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک درد کی لہر تھی۔ دیکھتا رہا، اور ٹھیک ہے، تم اپنے بابا کے پاس جا سکتی ہو۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ سردار آدم کافی دیر تک اس کے دروازے تک گھورتا رہا، اور جہاں سے وہ باہر نکلی تھی وہ بیڈ پر گر گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے زرمینہ کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشش تھی جو سردار آدم کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی، یا پھر یہ نکاح کی بدولت ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے وہ واش روم فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ شام کے وقت اس کا موبائل بجا تو دوسری طرف سے اسے زرمینے کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر دے مارا ہو۔ جب وہ اسے نکاح کر رہا تھا تب اس نے زرمینا کو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ ہم دونوں میں کسی کو بھی کسی قسم کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی۔ تمہارے دکھ میں تمہارے ہیں اور میرے دکھ میں میرے ہیں۔ نہ میں تم سے اپنی فیلنگ شیئر کروں گا، نہ ہی تم میرے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرو گی،
اور اب اس کو روتا ہوا دیکھ کر تو اسے اپنی کائنات تہس نہس ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں پر ہو؟ تم مجھے اپنی لوکیشن بھیجو، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں، اس نے بے چینی سے کہا تھا، اور وہ اس کی گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے حویلی سے باہر نکلا تھا۔ جب زرمینے نے اسے دیکھا تو اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ پٹ پٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر تو حیران ہو چکا تھا۔ یہ کیسے؟ کیا ہو گیا؟ بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے بابا بچ گئے، اور میں نے تو علاج کے پیسے بھی پورے کر لیے تھے، پھر یہ مجھے سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دے رہے؟ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ زندہ سے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی، اور اس نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو کنٹرول کیا تھا، اور 2 منٹ کے اندر ہی اس لڑکی کی بازو میں جھول گئی تھی، اور اس کے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اندر گیا تھا، اور جہاں پر اس کا بابا ایک بے جان وجود پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، 2 قدم کی طرف پیچھے ہٹا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ناقابل قبول ہے۔ وہ ان کی تصویر فلم کے البم میں دیکھ چکا تھا، اور ان کے دادا جان ان تصویروں کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے، لیکن پھر تنہائی میں ان کی تصویروں کو اپنے گلے سے لگا کر روتے تھے۔ اس کے دادی جان کے پاس بھی یہ تصویریں موجود تھیں، اور آج بھی وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے۔ دراصل یہ اس کے سب سے چھوٹے چچا جان تھے، جو اپنے خاندان کے سب سے لاڈلے بچے بھی تھے، جن کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ اور پھر انہیں ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ عورت برادری کی نہیں تھی، مگر وہ اس سے بے حد محبت کر گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اور اس عورت کے لیے ہر چیز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، Hey there, یہاں تک کہ subscribe to انہوں my نے اپنے channel حویلی کے اصولوں کو and بھی also press this روایت کی bell نظر icon. چیلنج کر دیا تھا۔ وہ اپنے بابا جان سے ٹوٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، میں اپنی بیوی بناؤں گا، چاہے اس کا جتنا بڑا بھی خمیازہ کیوں نہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ ان کی حویلی سے دربدر کر دیا گیا، اور ان کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا گیا تھا، مگر وہ حد سے زیادہ خوددار تھا۔ وہ کسی کے قدموں پر نہیں گرے گا، اور بلکہ سر اٹھا کر انہیں اپنے پاپا کی یاد ستانے لگی تھی، تو وہ ان کا معافی مانگنے لگی، اور ان کی مگر دادا جان نے بھی ان کی اجازت مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب انہوں نے اپنی بات سب سے پیاری اکلوتی بیٹی زرمینے کے ہاتھ میں دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی حویلی گئے، اور ان کو دیکھا تو ان کا دل پھسل گیا۔ مگر یہ بات ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی کہ سردار آدم خان نے موبائل اپنے کان پر چاند کے ساتھ لگایا تھا، نمبر دادی کا کیا ہوا تھا، اور ان سب سے چھوٹے بیٹے کا موت کا پیغام کے بارے میں بتایا تھا۔ جان کو لگا تھا کہ آسات و آسمان ان کے سر پر آ گرے ہوں، اور وہ یکدم رشیدہ بیگم کو اپنے دل کی کیفیت دھڑکن سناتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اتنا دکھ اور اتنا دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی کہ محسوس ہوا تھا کہ وہ بس اتنا دکھ ہوا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے نہیں، تو اپنے شوہر کی وفات پر نہیں، وہ جتنا انہیں اپنے بیٹے کی موت نے توڑ دیا تھا۔ ان کا جنازہ حویلی سے اٹھا تھا، وہ زرمینے کو لے کر بھی وہاں پر گیا تھا، ابھی اپنے آبائی گھر میں۔ وہ اب ان سے شرمندہ بھی تھا، کیونکہ زرمینے اگر تھکاوٹ دادی جان کو بتا دیتی تو وہ کسی بھی طرح سے نظر ملانے کے قابل نہ رہتی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب سے پہلے کیسے کئی دنوں کے بعد زرمینے کو ہوش آیا تھا، تو وہ ان کے قریب بھی بیٹھا تھا، اور اس کو دیکھ کر تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زرمینے کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے خاموش کروانے لگا تھا۔ مم، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دھوکے باز بے ایمان انسان ہو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بابا کے علاج کراؤ گے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہاری وجہ سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کافی دیر تک اس کی باتیں سنتی خاموش رہ گئی۔ اور میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورا کیا، لیکن شاید ان کی زندگی میں اتنی ہی وقت میں کمرے کا دروازہ ایک زوردار دروازے سے کھلا تھا، اور دادی جان مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی پوتی کو دیکھ کر ان کا دل بے چین ہو گیا تھا، اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نہ جانے کون تھی، سردار آدم نے
بھی تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور رشیدہ بیگم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری بچی، میرے دلاور کی بیٹی، میرے دلاور کی نشانی۔ اس عورت کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر تو وہ حیران پریشان ہو رہی تھی۔ وہ عورت اس کے بابا کو کیسے جانتی تھی اور ان کے بابا سے اتنا پیار کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بعد تو اس نے ہمیشہ کو یہی لگا تھا کہ اس کے دادا ہی صرف اسی کے لیے، دادی کا برسوں سے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کے نانا نانی بھی وفات پا چکے تھے اور دور دور تک ایک رشتہ، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس زندگی میں اس نے ماں باپ کے رشتوں کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کے بابا کے آگے کچھ دوست تھے جو اکثر ہی اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچ بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ان کے گھر آتے تھے۔ رشیدہ بیگم نے اپنی ساری حقیقت بتائی تھی تو وہ اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف لپکی تھی کہ بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے چچا کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا پتا کہ جب ہمیں چھوڑا تھا تب ہمارے حالات کیسے تھے؟ آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے میری جان، وہ کتنی پیاری بیمار رہی تھی، وہ موت کے منہ میں جا لگی تھی اور سے، مگر پھر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میری ماں کو آپ کی بہو بھی آپ کے بیٹے کی بیوی تھی۔ اب آپ تو بہت امیر تھے نا، حویلی میں تھوڑے سے پیسے میری جان میری ماں کے علاج کے علاوہ دے دیتے تو آج میری ماں زندہ ہوتی۔ تو پھر آپ میرا باپ بھی اس دنیا سے چل بسا اور میں آپ کے پوتے کی چھت پر پینٹ چڑھ رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر تو وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی اور دادی جان نے کی نظروں سے اپنے پوتے کی جانب دیکھا تھا جو کہ بے چینی سے ان کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، ان سے نگاہیں چرا رہا تھا اور اس بات کا ڈر تھا وہ منظر پر آ گئی تھی اور اس کی دھمکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخرکار اس لڑکی نے اپنا منہ کھول ہی دیا تھا۔ کس طرح کی شرط کی بات کر رہی ہے تم ذاتی کچھ سمجھتی ہو؟ اور میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تم چپ کرو۔ مجھے اپنی بچی کو سے پوچھنا ہے۔ اور اس نے ایک بات یاد کروائی تھی اور اس کا دل پھٹ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور جو اس میں سما جائے۔ لڑکی کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تان کھنچاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بدلہ ضرور لے کر رہے گا۔ جیسا بھی تھا، دادی اس سے پیار کرتی تھی اور وہ دادی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اور زمینہ اور اپنا سارا غصے سے پیر نکلنے لگا تھا، اور اب وہ دادی کی گود میں صرف اور صرف وہی تھا جو اس کا درد بانٹ سکتی۔ سردار آدم شاہ سے شدید نفرت ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ انسان مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق چاہیے، چاہے اس سے آپ کو کسی بھی دھمکی دے دے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو رشیدہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری جان، وہ دل کو پورا نہیں ہے جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو وہ کبھی بھی میرے قریب، میرے دل میں نہیں جگہ بنا پائیں گے، بنا سکتے۔ وہ دادی جان کے پاس پہنچتے، ٹھیک ہے تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اور انہوں نے پیار سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں لیٹی سونے کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ بابا کی یاد اس کو ستا رہی تھی، لیکن اب اس کام کرنے کا بھی کوئی کام نہ تھا اور کافی ہلکا ہو چکا تھا کیونکہ اپنوں سے واپس آئی تھی۔ اور وہ دادی جان جس طرح سے دادی جان اس کے سامنے رو رہی تھی اور اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اصل غم تو دادی جان نے بھی اٹھایا ہوا تھا اپنے بیٹے کو، تو خود اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے دور کر کے تکلیف زندگی میں تو اس کی عورت کو گزار دی جو اتنی بدقسمت تھی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی محسوس بھی نہیں کر سکی اور اسے مل بھی نہیں سکی۔ پانی تھی تو اسے یقین تھا کہ کوئی کسی نے اس کے چھلانگ مارنے پر آواز دی تھی، اور وہ پھر ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور صحیح نظروں سے اس نے بالکونی کے دروازے کی جانب طرف کیا تھا اور دیکھنے لگی تھی۔ وہ شور پہچان چکی تھی کہ آنے والی شخصیت سردار آدم خان کی ہی ہے، اور وہ آدم، اور اس سے پہلے کہ باہر گیٹ کی طرف لپکی تھی، اسے دوڑ لگائی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر فوراً اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے بیڈ کی طرف جھٹکا تھا۔ آپ اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں سے جائیں
ورنہ میں شور مچا دوں گی، میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کروں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ تمہارا شور اس وقت تمہارے کمرے میں ہے، یہ سب اس کو بتاؤ گی۔ رائٹ، وہ اس کی بات پر غصہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غصے سے بولا تھا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ کانٹریکٹ میرج ہے، کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ساری باتیں تم نے مانی ہے، تم نے وہ ساری باتیں مجھ سے وعدہ کیا ہے اور تم ہی مانو گی، وعدہ کیا تھا نا کہ تم میری فیملی کو اس چیز میں انوالو نہیں کرو گی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے اجازت دی ہے کہ میں چاہوں تو میں اپنی فیملی کو بتا سکتی ہوں، شاید آپ نے بھی اسی لیے کہا تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب آپ کی فیملی تھی تو میری بھی فیملی بن گئی، اور میں نے آپ کی فیملی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جو کچھ بتایا ہے وہ میں نے اپنے خاندان کو بتایا ہے، اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر وہ اس وقت بے خوبی سے بول رہی تھی، اور اس کی ہمت اور پرورش وہ پرورش ہاتھ اٹھا کر اٹھا تھا، یہ تو بڑی ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اور جو آفس میں